बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पे जो किताब हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है माआनिउल अखबार, जिसके मौलिफ़ हैं शेख सद्दूक़ रहमा, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 11। हम इस किताब में मानी जान रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के, जो कि हम साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। तो बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करने से पहले ये बता दूं कि लास्ट नशिस्त में हमने जहाँ पर अपनी रीडिंग जहाँ तक की थी हम उससे आगे चलेंगे, और तफसीलात उसकी कुछ यूँ हैं कि हम बाब 28 कि जिसका उन्वान है कि मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन और आइमा अलैहिस्सलाम के अस्मा के माने, तो उसको हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को। और पिछली नशिस्त में भी हमने इसके कुछ पॉइंट पढ़े और उससे पिछली पे भी हमने पढ़े थे, और अब हम पहुँचे थे, हमने 10 पॉइंट पढ़ लिए थे और अब हमने 11th पॉइंट पढ़ना है जो कि हमने 11th पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं इस नशिस्त में। तो आइए हम बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। लिखा है कि हमसे बयान किया अहमद बिन हसन कत्तान ने, उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन याह्या बिन ज़करिया कत्तान ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया बकर बिन अब्दुल्ला बिन हबीब ने, और उन्होंने तमीम बिन बहलूल से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने अबुल हसन अबदी से, और उन्होंने सुलेमान बिन महरान से, उन्होंने अबाया बिन रेबे एन चोटिए से, और उन्होंने कहा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और उनसे कहा कि आप मुझे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में अंजाउल बतीन, ये इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड है, मैं हिज्जे करके बताती हूँ, अलिफ नून जे ऐन अंजा, फिर अलिफ लाम बे तोय ये नून, अंजाउल बतीन के बारे में ख़बर दीजिए, क्योंकि लोग इसमें इख्तलाफ करते हैं। बस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ने उससे कहा कि ऐ शख्स, कसम बखुदा यकीनन तूने एक ऐसे शख्स के मुतालिक सवाल किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी कंकर रोंदने वाला, काफ नून काफरे, कंकर रोंदने वाला ब्रैकेट में लिखा इंसान, उनसे अफजल नहीं है, और बेशक वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, उनके चचा के बेटे, उनके वसी और उनकी उम्मत पर उनके खलीफा हैं। और ब्रैकेट में लिखा है अनजा, अलिफ नून जे ऐन, अनजा नाम उसके लिए, बेशक उन्होंने शिर्क को अपने से दूर रखा था, और बतीन बे तो ये नून के लिए कि वो इल्म व दानिश से भरे हुए थे। और जो बतीन यानी इसमें जो अभी अंजाउल बतीन था ना, तो बतीन के लिए कि वो इल्म दानिश से भरे हुए थे। और यकीनन मैंने सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि क़यामत से निजात का इरादा रखता है कि जो शख्स भी कल क़यामत के निजात का इरादा रखता है, उसे चाहिए कि इस अंजा अलिफ नून जे ऐन यानी अली अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ ले। और अब हम 12वां पॉइंट 12 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है हमसे बयान किया मोहम्मद बिन असाम कलीनी, ऐन स्वाद अलिफ मीम असाम कलीनी रहमुल्लाह ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन याकूब ने, उन्होंने ऐन लाम अलिफ नून लाम पे तजदीद है अलान कलीनी से, उन्होंने सिलसिले को बुलंद किया अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्वर्टेड कॉमा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलवार का नाम, उनकी तलवार का नाम जुल्फ़िकार फ़कत इस वजह से रखा गया चूँकि इस तलवार के दरमियान में लंबाई में एक निशान था जो फ़कार, फ़े काफ अलिफ रे, ये फ़कार का वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में है और इसके माने ब्रैकेट में लिखें रीढ़ की हड्डी, तो के में निशान था कि जो फ़कार से शबाहत रखता था, और इस वजह से उसका नाम जुल्फ़िकार यानी कि फ़कार वाली रीढ़ की हड्डी के निशान वाली रखा गया। और ये वही तलवार थी कि जिसके साथ आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए थे, और इस तलवार का दस्ता चांदी का था। और ये वही तलवार है कि जिसके साथ मनादी ने आसमान से निदा दी थी कि ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार व ला फ़ता इल्ला अली, इन ब्रैकेट में इसका तर्जुमा लिखा है कि कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फ़िकार के, और कोई जवान नहीं है सिवाय अली अलैहिस्सलाम के। सुभान अल्लाह। और अब आइए हम अगला पॉइंट यानी 13 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है हमसे बयान किया मुज़फ़्फ़र बिन जाफ़र बिन मुज़फ़्फ़र अलवी रहमतुल्लाह ने, उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया जाफ़र बिन मोहम्मद इब्ने मसूद ने, और उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया जिब्राईल बिन अहमद फ़ारियाबी ने, उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हसन बिन खरजाद ने,
اس کی میں ہجے کرتی ہوں، خیر زے الف زال خرزاز نے، اور انہوں نے محمد بن موسیٰ بن فرات سے، انہوں نے یعقوب بن سوید بن مزید حارثی سے، حارثی میں سے ہے الف ر سے چھوٹی ہے، حارثی سے، انہوں نے عمرو ابن شمر سے، انہوں نے جابر بن یزید سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار پاؤں، امیر المومنین علیہ السلام کو امیر المومنین کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ بے شک علی علیہ السلام ان کو علم کا غلہ عطا کرتے تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ چونکہ اچھا یہاں پہ بریکٹ میں عربی لکھی ہے لیکن اس پہ زیر زبر پیش نہیں ہے، میں ہجے کر دیتی ہوں، چھوٹا سا ورڈ ہے کہ یمیرہم العلم، یہ میم یہ رے ہے میم الف لام عین لام میم، یہ بریکٹ میں لکھا تھا، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ بے شک علی علیہ السلام ان کو علم کا غلہ عطا کرتے تھے۔ کیا تم نے اللہ عز و جل کی کتاب میں سنا ہے کہ انورٹڈ کاما سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے کہ اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے آئیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب یہاں پہ پوائنٹ نمبر 14 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید الحسن بن علی بن حسین سکری نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن زکریہ غلابی نے، غین لام الف بے چھوٹی ہے غلابی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا مہدوج میم ہے دال واو جیم مہدوج ابن عمیر حنفی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بشیر بن ابراہیم انصاری نے، انہوں نے اوزائی الف واو زے الف عین چھوٹی سے، اور انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ فقط اس وجہ سے رکھا گیا چونکہ اللہ عز و جل ان لوگوں کو کہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں جہنم کی آگ سے الگ کر دے گا۔ اور اب پوائنٹ نمبر 15 لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدالعزیز بن یحییٰ جلودی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن زکریہ جوہری نے، انہوں نے جعفر بن محمد بن عمارہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا کہ آپ سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جب اپنی محراب عبادت میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ سلام اللہ علیہ کا نور اہل آسمان کے لیے اسی طرح چمکتا کہ جس طرح سے اہل زمین کے لیے ستاروں کا نور چمکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اب ہم پوائنٹ نمبر 16 پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے کہ اور یقیناً روایت کیا گیا ہے کہ زہرا نام فقط اس وجہ سے رکھا گیا چونکہ اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کو اپنی عصمت کے نور سے خلق فرمایا ہے۔ 17 پوائنٹ ہے، لکھا ہے ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن یحییٰ بن احمد بن عیسیٰ بن علی بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن اسبات نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن زیاد قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو طیب احمد بن محمد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عیسیٰ بن جعفر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب نے، اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے عمر رضی اللہ بن علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بطول کے کیا معنی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یقیناً مریم بطول ہیں اور فاطمہ بطول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بطول یعنی وہ عورت کہ جس کو بالکل خون حیض نہ آتا ہو، بے شک حیض انبیاء کی بیٹیوں کے سلسلے میں ناپسندیدہ قرار پایا ہے، اور امام کو امام اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ جو بلند ذکر کروالے اللہ کی جانب ذکر والے
دوبارہ پڑھتے ہیں، چونکہ یہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ جو بلند ذکر والے اللہ کی جانب سے معین کیا جاتا ہے کہ جس کی اطاعت بندوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ اور علی بن حسین علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ ان کے سجدے کے مقامات پر سجدوں کے آثار تھے، جبکہ وہ یقیناً دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کا ذل صفنات، یہ میں ہجے کرتی ہوں، بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، زال واو الف لام سے فے نون الف تے، ذل صفنات، یعنی کہ بریکٹ میں اس کے مطلب ہے کہ گٹھوں والا، اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ آپ علیہ السلام کے سجدوں کے مقامات پر سجدے کے آثار ابھر آتے تھے، پس سال میں 2 دفعہ 5 اعضائے سجدہ میں سے ہر جگہ سے ان گٹھوں کو کاٹا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالصفنات کہا جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کو باقر اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے علم کو شگافتہ کر دیا جیسا کہ شگافتہ کرنا چاہیے، یعنی اس کو جدا جدا کر دیا جیسا کہ جدا جدا کرنا چاہیے تھا، اور اس کو ظاہر و آشکار کر دیا جیسا کہ ظاہر و آشکار کرنا چاہیے تھا۔ اور صادق علیہ السلام کو صادق اس لیے کہا گیا تاکہ آپ علیہ السلام بغیر حق کے امامت کا دعویٰ کرنے والوں سے جدا و ممتاز ہو جائیں، اور وہ جھوٹا دعوے دار جعفر بن علی تھا کہ جو فتحیہ فے توئے ہے یہ ہے فتحیہ فرقے کا دوسرا امام تھا۔ اور موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو کاظم اس لیے کہا گیا چونکہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کے اوپر اپنے غصے اور غیظ کو ضبط کیا ہوا تھا کہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ عنقریب دنیا کے ملک و ثروت کے لالچ میں آپ علیہ السلام پر توقف یعنی کہ امامت کرے گا، اور فرقہ واقفیہ واو الف قاف فے، یہ فرقہ واقفیہ کی بنیاد رکھے گا، اور آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے امام رضا علیہ السلام کی امامت سے انکار کر دے گا۔ اور علی بن موسیٰ علیہ السلام کا رضا اس لیے نام پڑا کیونکہ آپ علیہ السلام بلند ذکر والے اللہ کے اس کے آسمان میں پسندیدہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے ائمہ علیہ السلام کے زمین میں پسندیدہ تھے، اور آپ علیہ السلام نے سے ان کے دشمنوں میں مخالفت کرنے والے بھی اسی طرح سے راضی تھے جس طرح سے آپ علیہ السلام کے دوستوں میں موافقت کرنے والے راضی تھے۔ اور محمد بن علی الثانی علیہ السلام کا نام تقی رکھا گیا کیونکہ آپ علیہ السلام عز و جل سے ڈرتے اور تقوی اختیار کرتے تھے، پس اللہ نے بھی آپ علیہ السلام کو مامون کے شر سے حفاظت میں رکھا، اور جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس رات کو نشے کی حالت میں پہنچا اور اپنی تلوار سے ضرب لگائی یہاں تک کہ اس کا گمان تھا کہ آپ علیہ السلام یقیناً قتل ہو گئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ 2 اماموں علی بن محمد اور حسن بن علی علیہ السلام کو عسکرین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں امام سرمن رائے شہر کے جس محلے عسکر میں رہتے تھے اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے یہ نام پڑا، اور قائم علیہ السلام کا قائم نام رکھا گیا ہے کیونکہ یقیناً آپ علیہ السلام اپنے ذکر کے مردہ ہو جانے کے بعد قیام کریں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا، پھر لکھا ہے آخری لائن اس باب کی، یعنی باب 28 کے جو ہم نے سارے پوائنٹ پڑھ لیے 17 پوائنٹ، اس کا آخری لائن ہے کہ لکھا ہے اور یقیناً اس معنی میں اس کے علاوہ بھی روایت کیا گیا ہے، اور یقیناً میں ان فصول کو ترتیب کے ساتھ سلسلہ ہند کے بیان کے ساتھ کتاب علل الشرائع والاحکام والاسباب میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو سامعین، یوں ہم نے باب 28 مکمل کر لیا، اور اب ہم باب 29 پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ جس کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں پس علی اس کے مولا ہیں، اس کے معنی۔ تو اس کو ہم جاننے کے لیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹس۔ سب سے پہلے پوائنٹ 1، ہم
हमसे बयान किया मोहम्मद बिन उमर हाफिज़ जाआबी, जीम ऐन अलिफ बे छोटी है, जाआबी ने। उन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया जाफ़र बिन मोहम्मद हसनी ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अली बिन खलफ ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया सहल बिन इस्माइल बिन आमिर ने। और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया जाफ़र ज़े अलिफ फेरे जाफ़र बिन सुलेमान ने। उन्होंने शरीक से, उन्होंने अबू इसहाक से। उन्होंने कहा कि मैंने अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मन कुन तो मौला फ़ अली उन मौला के क्या माने हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खबर दी कि बेशक अली अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम हैं। दूसरे नंबर पे दूसरे पॉइंट में लिखा है कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन उमर हाफिज़ जाआबी ने, जीम ऐन अलिफ बे छोटी है। और उन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया अबुल हसन मूसा बिन मोहम्मद बिन अल हसन सक़फ़ी ने। और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हसन बिन मोहम्मद ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया सफ़वान बिन याहया बया अल साबरी बे ये अलिफ ऐन अलिफ लाम सीन अलिफ बे रे छोटी है। उन्होंने कहा, और उन्होंने याकूब बिन शुएब से, और उन्होंने अबान बिन तुगलब से तेगैन लाम्बे। और उन्होंने कहा कि मैंने अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बिन अली अल-बाक़र अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मन कुन्तु मौला फ़ अली उन मौला के मुतालिक सवाल किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अबा सईद, तुम इस किस्म का सवाल कर रहे हो कि जो कि बिल्कुल वाज़ेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पहचान करवाई कि अली अलैहिस्सलाम लोगों में उनके कायम मकाम हैं। और अब आइए तीसरा पार्ट यानी तीसरे नंबर पे क्या तफसीलात हैं जानते हैं। लिखा है हमसे बयान किया मोहम्मद बिन उमर हाफिज़ जाआबी, जीम ऐन अलिफ बे छोटी ने। और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन कासिम महारबी ने। और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबाद बिन याकूब ने। और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अली बिन हाशिम ने। और उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने कहा कि ज़ैद बिन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के बन कुन तो मौला फ़ अली उन मौला का ज़िक्र हुआ। तो आपने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ग्रोह की पहचान की खातिर बतौर अलम निशान मुअय्यन फरमाया। और अब आइए चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो जानते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है हमसे बयान किया मोहम्मद बिन उमर हाफिज़ जाआबी ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हारिस अबू बकर वासिती ने। अपनी किताब के असल से उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन मोहम्मद बिन यजीद बिन सलीम ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया इस्माइल बिन अबान ने। और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबू मरियम ने। उन्होंने अता से और उन्होंने इब्ने अब्बास से। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है और कोई इमारत तो हुकूमत मेरे लिए उसके साथ नहीं है, और मैं अपने परवरदिगार का रसूल हूँ और कोई इमारत तो हुकूमत मेरे साथ किसी को हासिल नहीं है। और अली अलैहिस्सलाम मेरा वली है और उन लोगों के लिए वली है कि जिनका मैं वली हूँ और कोई इमारत हुकूमत उसके साथ किसी और को हासिल नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। पांचवें नंबर पे लिखा है हमसे बयान किया मोहम्मद बिन उमर हाफिज़ जाआबी ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अस्करी ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अली बिन बस्साम हर्रानी ने। हेरे अलिफ नून छोटी है, रे पे तशदीद। हर्रानी ने अपनी किताब के असल से। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मुअल्लल बिन नफ़ील ने। मीम एन लाम लाम मुअल्लल बिन नफ़ील नून फे ये लाम ने। और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन सलमा सीन लाम मीम है के भाई अयूब बिन सलमा ने। और उन्होंने बस्साम सैरफ़ी स्वाद ये रे फे छोटी है सैरफ़ी से। और उन्होंने अतिया से, उन्होंने अबू सईद से। और उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जिसका वली हूँ बस अली उसका वली है, और मैं जिसका इमाम हूँ बस अली उसका इमाम है, और मैं जिसका अमीर हूँ बस अली उसका अमीर है, और मैं जिसका नज़ीर और डराने वाला हूँ बस अली उसका नज़ीर और डराने वाला है, और मैं जिसका हादी हूँ बस अली उसके हादी हैं, और मैं जिसका अल्लाह ताला की जानिब वसीला हूँ
بس علی علیہ السلام اس کا اللہ کی جانب وسیلہ ہے، بس اللہ سبحانہ علی اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ چھٹے پوائنٹ پہ لکھا ہے، چھٹے نمبر پہ، کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عمر حافظ جعابی نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن سعید بن زیاد ابو محمد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن قیس نے، انہوں نے عطیہ سے، عین تو یہ ہے عطیہ سے، اور انہوں نے ابو سعید سے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ہر ایک مومن کے امام ہیں، علی میرے بعد ہر ایک مومن کے امام ہیں۔ اب 7واں پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ لکھا ہے، ہم سے بیان کیا محمد بن عمر حافظ جعابی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حیف سعد بن عمر عمری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عین سوئے الف میم اسام ابن طلیق توئے لام یہ قاف نے، اور انہوں نے ابو ہارون سے، انہوں نے ابو سعید سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے قول کہ جو قول سورہ صافات آیت نمبر 24 کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اور ذرا ان کو ٹھہراؤ کہ ابھی ان سے سوال کیا جائے گا انورٹڈ کاما کلوز، اس کے متعلق نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت علی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اس معاملے میں کیا کیا، جبکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان کروا دی تھی کہ وہ اس کے رسول کے بعد خلیفہ ہیں۔ اور اب آئیے 8واں پوائنٹ، اس میں لکھا ہے، ہم سے بیان کیا محمد بن احمد بن حسین بن یوسف بغدادی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا رشید کے غلام علی بن محمد ابن انبسا، عین نون بے سین ہے، انبسا نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا دارم دال الف ریمیم دارم بن قبیصہ قاف بے یہ سعاد ہے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا نعیم بن سالم سے، سین الف لام میم سالم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ جب کہ غدیر خم کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے، کیا میں مومنین سے ان کے اپنے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا یقیناً۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں جس کا مولا ہوں بس یہ علی اس کا مولا ہے۔ پروردگار تو دوست رکھ اس کو جو اس کو دوست رکھے، اور تو دشمن رکھ اس کو جو اس سے دشمنی رکھے، تو مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرے، اور تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے جو اس کی مدد کو ترک کرے۔ اس کتاب کے مصنف ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر نص نون سواد نص قائم کر دی ہے، اور آپ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کو تمام مخلوق پر فرض قرار دیا ہے۔ اس پر ہم صحیح روایتوں کی مدد سے استدلال پیش کرتے ہیں، اور ان روایتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان روایتوں کے سلسلے میں ہے کہ جن کو نقل کرنے کے سلسلے میں تو ہمارے مخالفین ہمارے ساتھ متفق ہیں، مگر ان کی تعویل میں انہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے، اور دوسری قسم کہ جس میں ہمارے مخالفین نے ان روایتوں کو نقل کرنے کے سلسلے میں بھی ہم سے اختلاف کیا ہے، ان لوگوں کے سلسلے میں کہ جو ہم سے نقل میں موافق ہیں مگر تعویل میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ہم پر سزاوار ہے کہ ہم ان کے لیے کلام کی تقسیم، کلام کو مشہور لغات اور معروف و رائج استعمال کی طرف پلٹانے کے متعلق بحث کو واضح کریں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس سے وہی والا معانی مراد ہے کہ جس کے ہم نص نون سواد نص کے سہارے قائل ہیں، اور اس سے خلافت کا ہی معنی مراد ہے، نہ کہ وہ والا معنی جو اس کے حقیقی معنی کے خلاف ہے اور جس کے وہ قائل ہوئے ہیں۔
تو لکھا ہے آگے کہ اور ان لوگوں کے سلسلے میں کہ جو ہم سے نقل روایات کے سلسلے میں ہی اختلاف کرتے ہیں، سزاوار ہے کہ ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ روایت اتنی زیادہ وارد ہوئی ہے کہ جس سے ہر قسم کا عذر منقطع ہو جاتا ہے، اور یہ روایت انہی روایتوں کی جیسی ہے کہ جن کو وہ قبول کرتے ہیں اور جن سے ان کا عذر منقطع ہو جاتا ہے، اور انہی روایتوں کی طرح ہیں کہ جن روایتوں کا سہارا لے کر وہ اپنے مخالفین پر دلیل قائم کرتے ہیں، جبکہ وہ روایتیں کہ جن کے سہارے وہ اپنے مخالفین پر دلیل قائم کرتے ہیں ان کو نقل کرنے میں وہ اکیلے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین نے ان روایتوں کو نقل ہی نہیں کیا ہے، پھر بھی وہ اپنے مخالفین پر دلیل قائم کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان روایتوں کے عذر کو منقطع کرنے والی اور اپنے مد مقابل لوگوں پر حجت قرار دیتے ہیں۔ پس ہم کہیں گے اور اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور ہم اور ہمارے مخالفین نے یقیناً ہم سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے دن کھڑے ہوئے جبکہ سارے مسلمان جمع تھے، پھر فرمایا اے لوگوں، کیا میں مومنین سے ان کے اپنے نفسوں سے اولیٰ و بلند نہیں ہوں؟ بس سب نے کہا پروردگار گواہ ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں پس علی اس کا مولا ہے۔ پروردگار تو دوست رکھ اس کو جو اس کو دوست رکھے، تو دشمن رکھ اس کو جو اس سے دشمنی رکھے، تو مدد کرے اس کی کہ جو اس کی مدد کرے، اور تو بے یار و مددگار چھوڑ دے اس کو کہ جو اس کی نصرت سے کنارہ کشی کرے۔ پھر یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا پہ لکھا ہے کہ پھر ہم نگاہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ کیا میں مومنین سے ان کے اپنے نفسوں سے اولیٰ نہیں ہوں؟ لکھا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ میں جس کا مولا ہوں پس علی اس کا مولا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ معنی لغت میں یعنی کہ عرب میں کئی شکلوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں کہ جن کو لغت میں غیر لغت والا نہیں جانتا۔ میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کرنے والا ہوں، اور ہم نگاہ کریں گے ان باتوں کے سلسلے میں کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو خطبہ دیا، اور وہ کون سا عظیم الشان مقصد تھا۔ پس یقیناً وہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کو لوگ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کے اوپر اس بات کی تکرار کی گئی ہو، یہ کہا جا سکے، اور نہ وہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، چونکہ یہ چیزیں لوگوں کو معلوم ہوں اور پھر بھی بتایا جائے، یا بے فائدہ بات کے لیے لوگوں کو روکا جائے، عبث اور فضول کام کرنے والے کے اوصاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کے عبث کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پس پہلے ہم اس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ لفظ مولا کے سلسلے میں لغت میں کیا کیا احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ مولا سے مراد غلام کا مالک، جیسا کہ مولا اپنے غلام کا مالک کو آقا ہوتا ہے اور اس کو غلام کو بیچنے اور تحفے میں دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا احتمال ہے کہ مولا سے مراد آزاد شدہ غلام کا آقا۔ تیسرا احتمال ہے کہ مولا سے مراد آزاد ہونے والا غلام۔ یہ تینوں معانی ہر خاص و عام کے نزدیک مشہور ہیں، پس یہ تینوں معانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں ساقط ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فمن کنت مولا فہ علی مولا سے ان تینوں میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی خرید و فروخت کے مالک نہیں تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی غلامی سے آزاد کیا ہوا تھا، اور نہ ہی ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو غلام بنایا تھا کہ وہ آزاد کردہ غلام والے معنی لیے جائیں۔ چوتھا احتمال یہ بھی ہے کہ مولا سے مراد چچا کا بیٹا ہو۔ شاعر کا قول ہے، یہاں پہ جو شعر لکھا ہے وہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ جلد بازی نہ کرے اے ہمارے چچا کے بیٹے، جلد بازی نہ کر اے ہمارے مولا۔ تو پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کیوں تم لوگ ہمارے لیے اس چیز کو ظاہر کر رہے ہو کہ جو دفن ہو چکی تھی۔
تو چلیے یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور پانچواں احتمال ہے کہ مولا سے مراد عقاب و سزا ہو. عین قاف الف بے عقاب و سزا ہو. اللہ عز و جل کا قول ہے جو کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تم سب کی منزل جہنم کی آگ ہے اور یہ تمہاری سزا ہے. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 تھی. اور آگے لکھا ہے کہ یعنی کہ یہاں پر مولا سے مراد یہ ہے کہ تمہاری سزا اور وہ چیز کہ جس کی طرف تمہاری حالت کو پھیر دیا جائے گا. اور یہاں پر اگلا لکھا ہے کہ چھٹا احتمال ہے کہ مولا سے مراد وہ کہ جو کسی چیز سے متصل ہو، جیسے کسی چیز کے پیچھے ہونا یا آگے ہونا. بقول شاعر، یہاں پہ جو شعر لکھا ہے عربی میں اس کا ترجمہ لکھا ہے بریکٹ میں کہ پس اس ناقے نے صبح کی جبکہ فکر لگی ہوئی تھی کہ دونوں طرف کے درمیان آیا یہ خوف سے متصل ہو سکے گا اپنے پیچھے سے اور اپنے آگے سے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا یعنی انورٹڈ کاما جو کہ اس شعر کا مطلب لکھا تھا. اور پھر ساتھ ہی نیچے لکھا ہے کہ اور ہم نہیں پاتے اس معنی میں سے بھی کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول فمن کنت مولا فعلی مولا تھوڑا سا مٹا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا پھر بھی میں، حالانکہ یہ بہت ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن بعض دفعہ پڑھتے پڑھتے کچھ ایسی آ جاتی ہے کنفیوژن. لکھا ہے کہ ہم نہیں پاتے ان معنی میں سے بھی کسی چیز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول کہ فمن کنت مولا فعلی مولا سے یہ والا معنی مراد لیا ہو، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں جس کے چچا کا بیٹا ہوں پس علی اس کے چچا کا بیٹا ہے. چونکہ یہ بات تو معروف اور سب کو معلوم تھی کہ اس کی مسلمانوں پر تکرار کرنا عبث و بیکار اور بغیر فائدے والا کام تھا. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ان کے کام کا انجام و سزا یا اس کے پیچھے ہونا یا آگے ہونے والا معنی مراد ہو، چونکہ اس معنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ کوئی فائدہ ہے. ہم نے لغت میں یہ معنی بھی پایا ہے کہ جائز ہے کوئی شخص کہے کہ فلاں میرا مولا ہے جب وہ اس کی اطاعت کا مالک ہو. بس یہی وہ معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول کہ فمن کنت مولا فعلی مولا سے مراد لیا تھا. چونکہ دیگر معنی کی وہ قسمیں کہ جس کا لغت احتمال دیتی ہے وہ والے معانی لینا جائز نہیں ہے. انہی وجوہات کی وجہ سے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا اور اس قسم کے علاوہ کوئی اور قسم باقی نہیں بچتی تو لازم و واجب ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول فمن کنت مولا فعلی مولا سے یہ والا معنی مراد لیا ہو. اور اس بات کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ کیا میں مومنین کے اپنے نفسوں سے اولا نہیں ہوں بھی کر رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد ہی فرمایا تھا کہ فمن کنت مولا فعلی مولا. تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ مولا کے معنی مومنین پر ان کے اپنے نفسوں سے اولا ہونا ہے. چونکہ لغت اور عرف میں مشہور ہے کہ عرف کیجئے عین ریفے، عرف میں مشہور ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کہے کہ بے شک تم میرے لیے اپنے نفس سے اولا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو اپنے لیے قابل اطاعت اور اپنے اوپر آمر و حاکم قرار دیتا ہے اور اس کی نافرمانی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا. اور یقیناً اگر ہم کسی شخص سے اپنے لیے بیعت اخذ کریں اور وہ اقرار کرے کہ بے شک ہم اس کے نفس سے اولا ہیں، تو پھر اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے احکام میں سے کسی چیز میں ہماری مخالفت کرے. اگر وہ مخالفت کرے گا تو اس کے اس اقرار کا مطلب باطل ہو جائے گا کہ ہم اس کے نفس سے اولا ہیں. اور چونکہ عربوں میں بھی جب کوئی انسان دوسرے انسان کو کسی چیز کا حکم کر دیتا ہے اور اس کو انجام دینے پر مجبور کرتا ہے جبکہ وہ حق رکھتا ہو اس کی نافرمانی کرنے کا، اور پھر وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اے شخص میں اپنے آپ میں تجھ سے اولا ہوں، بے شک مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں جو چاہوں کروں اور تجھے اس سلسلے میں مجھ پر کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو پس انسان کا یہ قول کہ میں اپنے آپ میں تجھ سے اولا ہوں، یہ سبب بنتا ہے کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا حق حاصل ہو جائے. مگر جب وہ حقیقت میں اپنے نفس سے دوسرے کو اولا قرار دے تو پھر
اس اولا شخص کو حق حاصل ہے کہ اس شخص سے کہ جس پر یہ اولا ہے اور جو چاہے فعل طلب کرے، اور جب صورتحال اس انداز سے ہوگی تو اس کو اپنے مولا کی مخالفت اور نافرمانی کا حق نہیں ہوگا۔ یہاں پہ پیراگراف ختم ہو گیا ہے، اگلا پیراگراف ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔